अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक नया पेज स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट हमने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ये आखिरी आयत थी जो हमने शुरू की थी। और हमने ये कहा था कि इस आयत से एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और उसकी अगर आपको याद हो, जब हमने इस एक पूरे डायग्राम को एनालाइज किया था और हमने 3 बड़ी शाखें पढ़ ली हैं। जब हमने अबूदियत की बात की थी कि अबूदियत के लिहाज से जो पूरा सूरह बकरा जो है वो डिवाइड हुआ है 5 बड़ी शाखों में। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा हम आखिरी आयत जो 152 थी वहाँ तक हमने उस 3 बड़ी शाखों को कंक्लूड कर लिया था। और वो तीसरी बड़ी शाख में हमने बनी इसराइल का वाक़या एज़ अ नेगेटिव एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर हज़रत इब्राहीम और क़िबला की जो तहवील का जो था किस्सा, वो हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था। आज हम एक जो अगली जो 100 आयतें हैं और जो मुश्तमिल है पूरे दूसरे जुज़ की, जैसे पूरा दूसरा पारा और तीसरे पारी की पहली आयत 253, ये जो 153 से लेके 253 तक की जो आयतें हैं, ये हम इनको इस बड़ी शाख को आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इसका देखें, इन्होंने ये स्कॉलर है, इन्होंने इसको शमूलियतिल इबादा ली जमीई मनाखिल हयात के नाम से इस पूरी ब्रांच का नाम दिया है। शमूलियत कहते हैं यूनिवर्सैलिटी को, और इबादत यानी वर्शिप की पूरी यूनिवर्सैलिटी, यानी का उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ली जमीई मनाखिल हयात, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में आप उस इबादत को या अबूदियत को किस तरह से शामिल करेंगे, उसमें उन ब्रांचेस में उसको तकसीम किया है, उन तमाम आयतों को। आज इंशाल्लाह हम 158 तक पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इन 153 से लेके 158 तक की जो आयतें हैं उसमें है इब्तला का ज़िक्र। इब्तला कहते हैं आजमाइश को, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किलात आती हैं तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अगर हम इबादत करते हैं, अल्लाह को एक मानते हुए अल्लाह की इबादत का हम इकरार कर रहे हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए किसी भी आजमाइश की सूरत में। तो सबसे पहली ब्रांच जो इस चौथी मेन ब्रांच की जो सब ब्रांच है, उसके ऊपर उन्होंने जो हेडिंग दी है वो है अल इब्तला। इब्तला कहते हैं आजमाइश को। और हम इन आजमाइश वाली जो आयतें हैं 153 और 158 तक, उसमें हम पढ़ेंगे सब्र के बारे में। उसके बाद फिर अगली जो है वो अलामतुल अबूदिया है, हम 159 से लेके 167 तक पढ़ेंगे। उसके बाद ज़िंदगी और इबादत अल हयात वल इबादा के नाम से है 168 से लेके 214 तक। फिर 215 से लेके 242 तक हम ख़ानदानी और जो फैमिली मैटर्स हैं और उनके बारे में जो अहकामात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम 253 तक ये जो 10 आयतें होंगी उसमें हम जालूत और तालूत का किस्सा पढ़ेंगे। और ये कंक्लूड होगा 253 आयत तक, जो कि आती है 3rd पारे की पहली आयत जो है वो इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। तो अब हम इंशाल्लाह आज से बिस्मिल्लाह करते हैं और ये जो 100 आयतों का जो पूरा ब्रांच है उनको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहली आज हम जो देखने वाले हैं वो है अल इब्तला, और हम उसकी पहली आयत लास्ट क्लास में कर चुके थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। आज हम देखते हैं जो नया पेज स्टार्ट हो रहा है उससे अगली आयत क्या है। वला तक़ूलू, और तुम मत कहो, और तुम मत कहो, ये फेल नहीं है। ला तक़ूलू, नहीं कहो, ये भी एक हुक्म मिल रहा है हम सबको, मोमिनों को कहा जा रहा है ला तक़ूलू, तुम ना कहो। क्या ना कहो? लीमन, उनके लिए, युक़तलू, जो कत्ल किए गए। युक़तलू, यू से पता चला कि फ़ेल मजहूल है। युक़तलू, जो कत्ल किए गए, फ़ी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। अब क्या ना कहो? अमवातुन, के मुर्दा,
ان کو مردہ مت کہو، لا تقولو تم سب مت کہو ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، امواتن، وہ مردہ مت کہو، ان کو امواتن نہ کہو کہ وہ مر گئے۔ یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے جب اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے جب انسان شہید ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں ایک لیسن دے رہے ہیں، لائف لانگ لیسن، کہ ان کو کبھی مردہ مت کہو، بلکہ احیاء، امواتن تھا، یہ دو جو میم نظر آ رہا ہے تو باقی وجہ سے ہے نا کہ اگر ہم اس کو جوڑ کے پڑھیں گے تو انقلاب کریں گے، لیکن اصل میں یہ تنوین ہی ہے، امواتن تھا، احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، احیاء، یعنی کہ ہم امواتن نہ کہو ان کو، احیاء کہو، بلکہ وہ احیاء ہیں، زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون۔ اور ہم آگے سورہ آل عمران میں میرا خیال میں ذکر آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جتنے بھی شہداء ہیں وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، یہ بھی ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ، کیوں یہ آیت یہاں پہ آئی؟ ہم تو ابتلا کی بات کر رہے ہیں، اور ابتلا وہی چیز ہے یعنی آزمائش، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جب اللہ کی راہ میں انسان قتل کر دیا جائے تو تم ان کو مردہ ہرگز نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک تسلی دے دیتی ہے انسان کو، اس طرح کا جملہ سن کے اگر کوئی ہمارا اپنا پیارا اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو ہمیں سن کے ایک تسلی آ جاتی ہے کہ شکر ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور رزق پا رہا ہے۔ یہاں پہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تا نہیں بھولنا کیونکہ اللہ ہم سب سے مخاطب ہے، تا کہہ کے تم سب کو شعور نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہم سب سے ہی مخاطب ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لام اور نون مشدد کا کمبینیشن، ضرور بضرور اس کے معنی آ جاتے ہیں، لام بھی تاکید ہے، لام تاکید ہے، نون مشدد بھی توکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، واو اور لا ضرور، نبلوا ہم آزمائیں گے، اور نون مشدد ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، کس کو؟ تم سب کو، کم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میم اور با کا اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں، اور جس طرح ہم اقلاب میں ہم بالکل پیپر گیپ کی طرح سے غنہ کرتے ہیں میم اور با کو جوڑ، کیونکہ ایک ہی مخرج کے دو لیٹرز ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا غنہ کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، من الخوف، تین چیزوں سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، شے یعنی کہ چیزوں سے، کن میں سے، کن کی چیزوں میں سے؟ خوف میں سے، من الخوف، شیء من الخوف، خوف میں سے کسی بھی چیز سے۔ خوف کسے کہتے ہیں کہ آگے آئندہ آنے والی کوئی بھی ڈر کو یہ ڈر اور خوف ہمیں اس کو اردو میں بھی ہم مانے جانتے ہیں، ہم خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، جو یعنی کہ کوئی بھی بھوک انسان کا آزمائش بن جاتی ہے جب فیمن ہوتا ہے، کوئی قحط پڑ جاتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، اس وقت انسان بھوک سے آزمایا جاتا ہے، خوف، بھوک، اور تیسری چیز ہے نقص من الاموال والانفس والثمرات، تین چیزوں کی کمی سے، نقص کہتے ہیں کمی کو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، انفس کہتے ہیں جانوں کی، جان ہوتے ہیں نا انفس، نفس کی جمع ہے انفس، یعنی کہ جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی کمی کو بھی ان تینوں میں بتا دیا کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، من الخوف والجوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
اور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو اس میں بہت سارے علماء نے الثمرات میں اولاد کو بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ کی وہ فروٹ ہوتے ہیں، آپ کی وہ پروجینی ہوتے ہیں، آپ کی آف سپرنگز ہوتے ہیں، اور اموال میں آپ کا ہر طرح کا مال آ جاتا ہے، اور آپ کی کاروبار سب کچھ، انفس میں تمام جانیں ہوتی ہیں، تمام انسان آپ کے ارد گرد کے رشتہ دار آپ کے، تو ان لوگوں کی کمی سے، یعنی کہ جب وہ ہم سے چھن جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی، ہر انسان کی زندگی میں یہ تمام آزمائشیں اللہ نے رکھ دی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ آزمائش کی بات آ گئی نا، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ آیتیں آج پڑھ رہے ہیں، اس میں مین چیز ابتلا ہی کی بات ہے۔ جب ابتلا کا سامنا ہوگا تو ایک عبادت کرنے والے بندے کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کیا وہ ہے صبر۔ سب سے پہلے ہم نے صبر اور صلات سے ذکر کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہاری اللہ کی راہ میں جان بھی چلی جاتی ہے، تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہہ دیا کہ تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، اور مال، جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور بضرور آزمایا جائے گا، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بشر کا مطلب ہے تم خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو، یہ حکم ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الصابرین کو، صبر کرنے والوں کو تم خوشخبری دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم خوشخبری دے دو، کس کو؟ صابرین کو۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ڈکلیریشن بھی ہے کہ صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں پہ بھی صبر کی بات آ گئی۔ صابرین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اصابتہم، آتی ہے انہیں، پہنچتی ہے انہیں، یہ اصابت جو ہے نا، تا جو نظر آ رہا ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ مصیبت مؤنث ہے۔ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، یہ دیکھیں نا، مصیبت اس کا فاعل ہے، تو فاعل چونکہ مؤنث تھا اس لیے جو ورب کا صیغہ آیا ہے وہ بھی مؤنث کا ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت قالوا، تو وہ سب کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبتن ہے، نکرہ فارم میں آیا ہے کہ کوئی خاص مصیبت نہیں، کوئی بھی مصیبت جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ سب کہہ اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو فریز ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم کوئی بھی جب فوت ہوتا ہے، کوئی ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے اور کوئی چیز گم ہو جائے، تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا، بے شک ہم، انا اور نا مل کے دو میں ایک الف ایڈ ہو جاتا ہے انا میں، تو یہ ہے بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا، یہ بھی وہی انا ہے لیکن یہاں پہ مد کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آگے حمزہ سے لفظ شروع ہو رہا ہے الیہ، و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، ہی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ آپ غور کریں اس ایک سٹیٹمنٹ پر، کتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی بہت پیارا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو ہم آگے سے ہم جو صبر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بہت بڑی تسلی دے دیتی ہے صرف ایک یہ جملہ، اور یہ وہ بشر الصابرین، اور ایسا کہنے والے وہ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں صابرین جو جب ان تک کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ آگے مزید ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کا اجر بتایا جا رہا ہے۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، بہت سی دعائیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ صلوات
جب ہم اللہ کی طرف بھیجتے ہیں وہ تو دعا ہوتی ہے، جب ہم اللہ کی طرف کچھ بھیجتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے صلوات آتی ہیں تو وہ بہت بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں، وہ اصل میں بہت بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں، اور رحمت الگ سے دوسری چیز جو ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمت کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات نازل ہوتی ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور رحمہ اور رحمت ہوتی ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو المہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پا چکے۔ مہتدون، مہتدون وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہدایت ملی ہوتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مہتدون کہہ دیا، صرف اور صرف صبر کرنے والوں کو۔ تو بہت بڑا اجر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ جب بھی ان تک کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت دل کے ساتھ یہ کہا کریں، اور بہت ہی اب فیل کریں گے کہ جب بھی کبھی ہم یہ فریز پڑھتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، اور ان کی طرف اللہ کی طرف صلوات بھی ہیں اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے اب دیکھیں گے صفا اور مروہ کی ایک آیت۔ کیوں صفا اور مروہ کو صبر کے جب صبر کا ذکر ہو رہا ہے تو صفا اور مروہ کا ذکر بیچ میں لانا کیوں مقصود تھا؟ 158 تک کی آیت ہم نے کہا تھا نا کہ وہ ابتلا کی ہے، کیونکہ اب صفا اور مروہ جب بھی ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ایک ہی شخصیت ہمارے ذہن میں آتی ہیں، وہ ہیں حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ، جن کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے بہت چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل جو بہت نیو بورن تھے، ان کو مکہ چھوڑ کے آنا، بالکل جو بے آب و گیان جو ایک صحرا تھا، اور کوئی پانی کوئی کچھ نہیں تھا وہاں پہ، وہ اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے آنا، اور پھر ان دو پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں ان کا بھاگنا، ایک صبر کی علامت تھی۔ حضرت حاجرہ کے صبر کی کا مظہر تھا یہ صفا اور مروہ کے بیچ میں بھاگنے کا یہ جو عمل ہے۔ اللہ کو یہ صبر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو شاعر اللہ بنا دیا، شاعر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر کہتے ہیں ایسی چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، تو شعائر اللہ میں سے ہیں صفا اور مروہ، اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا۔ اور ایک دم سے ہم سب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ کیوں صفا اور مروہ کو ذکر کر دیا، صبر کی آیتیں ابھی چل رہی تھیں تو صفا اور مروہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کو حضرت حاجرہ کے صبر کی داستان بتاتی ہے صفا اور مروہ۔ فمن، پھر جو، من کہتے ہیں جو کو، حج کرے، البیتا، اس گھر کی، اگر جو کوئی بھی حج کرے اس گھر کا، او یا اعتمرا، یا عمرہ کرے، تو اعتمرا حمزۃ الوصل سے ہے تو اس لیے واؤ کے نیچے زیر آ جائے گی، کیونکہ یہ واؤ بھی ساکن تھا، اور دو ساکن جب آپس میں قریب آتے ہیں تو التقاء ساکنین کے رول کے لحاظ سے نیچے زیر دے دی جاتی ہے پچھلے کو، تو او اعتمرا، تو اس کو بہت آرام سے پڑھنا ہے، فمن حج البیت او اعتمرا فلا، تمرا نہیں کہنا، اس را کو لمبا بالکل نہیں کرنا، او اعتمرا فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حج، بیت اللہ کا حج کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان، ہما جو ہے ہما ہی ہے، ہما کو ہی ہما کہا جاتا ہے کیونکہ با کے نیچے زیر تھی، تو وہ ہو کی بجائے ہی کہنا زیادہ عرب آسان سمجھتے ہیں، تو ہما کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ ان پر گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، من جو حج کا ارادہ کرتا ہے یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کے گھر کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کر لے،
طواف کسے کہتے ہیں؟ چکر لگانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر، ہم جو صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگاتے ہیں، ان کو یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ وہاں پہ طواف کر لیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی تطوع، توأن آپ نے ایک پڑھا ہوگا، ہم اردو میں کہتے ہیں طوعاً و کرہن، جیسے کہتے ہیں کہ خوشی خوشی یا نہ چاہتے ہوئے، تو یہ طوعاً جو ہے وہ تطوع وہی ہے، یعنی کہ خوشی خوشی، خیرن جو کوئی کرتا ہے خوشی خوشی، زیادہ بہتر، یعنی کہ خیر میں سے کچھ بھی وہ خوشی خوشی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو پھر بے شک اللہ کون ہے؟ شاکر علیم، شاکر بھی ہے، بہت قدردان ہے۔ شکر گزار، شکر سے نکلا ہے نا شاکر، تو یہ بہت زیادہ قدر کرنے والا، قدردان اس کی ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اور علیم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سب جانتا ہے، جو دلوں کے حال ہیں وہ سب جانتا ہے۔ کیوں دلوں کے حال کی بات کی گئی؟ کیونکہ صفا اور مروہ میں جب زمانہ جاہلیت تھا تو چونکہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ زمانہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی یہ جو رواج تھا وہ چلا آ رہا تھا، لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے وہاں پہ جب ان میں بت پرستی عام ہو گئی تو انہوں نے 2 بڑے بڑے بت جو ہیں وہ ایک صفا پر رکھا تھا، ایک مروہ پہ رکھا تھا، اور حج کے دنوں میں یا عمرے کے دنوں میں جو بھی کوئی آتا تو وہ ان جو پہاڑوں کے بیچ میں جب وہ صحیح کرتے تھے، تو اب جب مسلمان انہیں یہ لگا کہ اب صفا اور مروہ کے بیچ میں شاید جب طواف ہے وہ برا سمجھا جائے کیونکہ یہ 2 بت وہاں پہ رکھے ہوتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کے شعائر اللہ ہے، تو کوئی بھی اگر حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ چونکہ ان پر بت رکھے تھے تو شاید ان کے درمیان چکر لگانا گناہ نہ ہو جائے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے ان کے لیے گناہ اگر وہ ان دونوں کے درمیان طواف کریں، اور اگر کوئی زیادہ بہتر کرنا چاہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، نہ صرف اللہ قدردان ہے بلکہ اللہ خوب جاننے والا بھی ہے۔ تو اور یہاں تک وہ سلسلہ جو ابتلا کی پہلی برانچ ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو 159 سے سٹارٹ کریں گے وہ ہے علامات العبودیہ، علامات العبودیہ کو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ وہ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔